ग्लोबल मेमन टीवी के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुमान सतार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुश्किलात से बाहर निकल जाएंगे, IMF से इसी महीने मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दौराहे पर खड़ा है, जहां हम एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर को देखकर दरामदात की तरजीही फहरिस्त बनाई है। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। PTI रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फवाद चौधरी का कहना था कि मैंने जो बयान दिया वो मेरी जमात का मौक़िफ़ है। पंजाब के निगरां काबीना के 8 वज़रा को कलमदान सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी। PTI ने निगरां वज़ीर आला पंजाब की तैनाती चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने की नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। डॉलर की उड़ान जारी, मजीद 7 रुपए महंगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। कराची में मवाज गोट में पुरस्कार 18 अमवात की वजह ताहाल ना मालूम हो सकी। महकमा सेहत सिंध की जानिब से 18 अमवात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अमवात 16 दिनों में हुई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। मुल्क में हफ्ते से मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशन गोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से इसी महीने मुआहिदा हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर इंपोर्ट की फौकियत के लिहाज से लिस्ट तैयार की है। मज़ीद खबरों के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से इसी महीने मुआहिदा हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर इंपोर्ट की फौकियत के लिहाज से लिस्ट तैयार की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। ML1 को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए चीनी हुकूमत यकसू है। उन्होंने मजीद कहा कि काश ML1 बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का शिकार ना होता। चीनी कंपनियों पर करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। 4 सालों में चीन के साथ ताल्लुकात को ठेस पहुंची। उनका कहना था कि आज हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा ज़माने में आउटसोर्सिंग ही आगे बढ़ने का तरीका है। आज की दुनिया का यही मॉडल है। आज हुकूमतें इदारे खुद नहीं चलाती बल्कि उन्हें आउटसोर्स करती हैं। देख लें कि मुल्क में स्टील मिल समेत सरकारी इदारों कंपनियों का क्या हाल है। ग्रीन लाइन का क्या हशर हुआ। उनका कहना था कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। पाकिस्तान इस दौराहे पर खड़ा है जहां हम एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर को देखकर दरामदात की तरजीही फहरिस्त बनाई है, जिनमें अद्वियात और खुराक सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने मुआहिदा हो जाएगा और मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। इम्पोर्ट में किसको फौकियत होनी चाहिए, हमने उसकी फहरिस्त बनाई है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात समेत दीगर चीज़ें फहरिस्त में शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन इस्लामाबाद से कराची बरास्ता पाकिस्तान रेलवेज मेन लाइन 1 पैसेंजर सर्विस मुहैया करेगी। ये ट्रेन रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद और ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ को एक मरतबा फिर ख्वाजा साद रफीक की जो लीडरशिप मुहैया हुई है, उनकी टीम, और वो वाकई मेरिट में बिलीव करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ रहा है।
عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ نے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں فواد چودھری کے وکلاء نے ان کی ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ فواد چودھری پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور انہیں مقدمے میں غلط نامزد کیا گیا۔ دوران سماعت فواد چودھری خود روسٹرم پر آئے اور بیان دیا کہ مجھے اسلام آباد پولیس نے نہیں، لاہور پولیس نے گرفتار کیا۔ میرا موبائل فون پولیس کے پاس ہے، میری سم بند کی جائے۔ عمران خان پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم حق سچ بات کریں گے۔ میں تحریک انصاف کا ترجمان ہوں، ضروری نہیں میری اپنی رائے ہو۔ میں نے اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی ہے، جو میں نے بیان دیا وہ میری جماعت کا موقف ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کو کمرہ عدالت میں اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت دی اور ان کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا، جس پر ان کی ملاقات اہلیہ ہبہ سے کرائی گئی۔ اس موقع پر دونوں نے وکٹری کا نشان بھی بنایا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کی عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کی اہلیہ ہبہ چودھری کی پولیس سے تکرار ہو گئی۔ فواد چودھری کو ہتھکڑی لگانے اور ان کے اوپر چادر ڈال کر عدالت پیش کرنے پر ان کی اہلیہ ہبہ چودھری نے اہلکاروں سے تکرار کرتے ہوئے کہا کہ میرے خاوند کے اوپر چادر نہ ڈالی جائے۔ ہبہ چودھری کا کہنا تھا کہ فواد پر تشدد کا علم نہیں، ان کے منہ پر کپڑا اور ہتھکڑیاں لگا کر نہیں لانا چاہیے۔ فواد چودھری کیا دہشت گرد ہے کہ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے؟ علامہ عزیز سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی گرفتاری سے متعلق مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ وائرل آڈیو میں پرویز الہی نے فواد چودھری کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ پرویز الہی کی مبینہ وائرل آڈیو میں انہیں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری کو دیر سے گرفتار کیا گیا، 1 مہینہ پہلے گرفتار کر لیتے تو اسمبلیاں نہ ٹوٹتیں۔ بعد ازاں تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری سے متعلق گفتگو پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تقریر کے دوران فواد چودھری سے متعلق جو گفتگو ہوئی اس پر معذرت خواہ ہوں۔ فواد چودھری کی پوری فیملی سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ واضح رہے کہ 25 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو پولیس نے لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے خلاف تھانہ کوہسار میں سیکریٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا، جس کے مطابق پی ٹی آئی رہنما نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو ان کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے ڈرایا دھمکایا۔ پنجاب کی نگراں کابینہ کے 8 وزراء کو قلمدان سونپ دیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب کی نگراں کابینہ کے 8 وزراء کو قلمدان سونپ دیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ پی ٹی آئی نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے ارکان بابر حسن بھروانہ اور اکرام اللہ خان کی تعیناتی کو غیر آئینی قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ دوسری جانب عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے بھی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تقرری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے تقرری غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ سپریم کورٹ شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے اقدامات کا حکم دے اور وزیر اعلیٰ کو الیکشن سے متعلق امور انجام دینے سے بھی روکا جائے۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست میں محسن نقوی کو بطور وزیر اعلیٰ کام سے روکنے، ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دینے اور انہیں بطور وزیر اعلیٰ جانبدار قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ شیخ رشید کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ محسن نقوی اپوزیشن مخالف اور حکومتی مددگار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ محسن نقوی پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے آپریشن کا اہم کردار ہے، ان کی موجودگی میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ درخواست میں وفاقی سیکریٹری قانون نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور سیکریٹری قانون پنجاب اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب کی نگراں کابینہ کے 8 وزراء کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ نگراں صوبائی حکومت نے وزراء کو قلمدان سونپے جانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق بلال افضل کو کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا قلمدان دیا گیا ہے۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بطور قوم ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی. پاکستان معاشی دلدل میں ہے، انشاءاللہ اس دلدل سے نکل جائیں گے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ڈالر کی قدر مزید 7.08 روپے کے اضافے سے 262.50 اوپن مارکیٹ میں 3 روپے اضافے سے 263 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. اسلام آباد میں گرین لائن ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بطور قوم ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی. پاکستان معاشی دلدل میں ہے، انشاءاللہ اس دلدل سے نکل جائیں گے. وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ 5 سال میں پاکستان کی معیشت تباہ کی گئی، مگر اتحادی جماعتوں کی حکومت اگلے انتخابات تک بہتری لانے کے خواہاں ہے. دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے. 20 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے میں 99 کروڑ ڈالر کم ہوئے. زر مبادلہ کے ذخائر 20 جنوری تک 9.45 ارب ڈالر رہے. اسٹیٹ بینک کے ذخائر 92 کروڑ ڈالر کم ہو کر 3.67 ارب ڈالر رہے. کمرشل بینکوں کے ذخائر 6.76 کروڑ ڈالر کم ہو کر 5.77 ارب ڈالر رہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی اللہ کے ذمہ ہے. وزارت خزانہ نے بین الاقوامی مالیاتی ادارے سے مذاکرات کا شیڈول جاری کر دیا ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد اور IMF کے درمیان 31 جنوری سے مذاکرات شروع ہوں گے. میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جائزہ مشن 31 جنوری 2023 کو پاکستان پہنچے گا اور اسی روز سے پاکستان اور IMF کے مابین مذاکرات شروع ہوں گے جو 9 فروری تک جاری رہیں گے. دوسری جانب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا. زر مبادلہ بحران پر قابو پانے کے لیے مطلوبہ شرائط پوری کر کے IMF پروگرام میں شمولیت کے نتائج زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں نظر آ گئے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر یکدم مزید 7.08 روپے کے اضافے سے 262.50 روپے اور اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 3 روپے اضافے سے 263 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ ریشنلائزیشن پالیسی کے پہلے اقدام کے طور پر ڈالر کی قدر کا تعین مارکیٹ فورسز پر منحصر کیا گیا ہے. کراچی کے ضلع کیماڑی میں واقع مواج کوٹ میں پراسرار بیماری کے سبب چند دنوں میں 18 افراد انتقال کر گئے. محکمہ صحت سندھ نے پراسرار بیماری سے ہلاک ہونے والے 18 افراد کی ابتدائی تحقیقات رپورٹ جاری کر دی. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی کے ضلع کیماڑی میں واقع مواج گوٹ میں پراسرار بیماری کے سبب چند دنوں میں 18 افراد انتقال کر گئے. محکمہ صحت سندھ نے پراسرار بیماری سے ہلاک ہونے والے 18 افراد کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی. میڈیا رپورٹ کے مطابق کیماڑی کے محمد علی گوٹ میں 18 اموات ہوئیں، جس کے بعد محکمہ صحت اور DHO کیماڑی کی ٹیم نے علاقے کا دورہ کیا. محکمہ صحت سندھ نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاکتیں 10 جنوری سے 25 جنوری تک رپورٹ ہوئیں. مرنے والوں میں 18 سے 50 سال کے مرد اور خواتین شامل ہیں، جبکہ تمام افراد کی تدفین ہو چکی ہے. پوسٹ مارٹم کسی کا نہیں کیا گیا. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ اموات 16 دنوں میں ہوئی. مرنے والوں میں بچوں سمیت تمام عمر کے افراد شامل ہیں اور متوفیوں میں موت کی علامات میں بخار، گلے کی سوزش، سانس لینے میں تکلیف 5 سے 7 دن تک برقرار رہی. متاثرہ افراد محض 1 ہفتے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق البتہ کسی جسم پر کوئی نشانات نہیں ملے، جس کا مطلب ہے کہ مرنے والے بچوں اور دیگر افراد کو خطرہ نہیں. مقامی لوگوں کے مطابق ہوا میں شدید بدبو ہے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ اموات کسی کیمیکل کی فضا میں شامل ہونے کے بعد پھیپھڑوں کو متاثر ہونے سے ہو رہی ہیں. علاقے میں متاثرہ افراد کو نمونیا سمیت پھیپھڑوں کے مرض کی ادویات دی جا رہی ہیں. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کا کہنا ہے کہ بیمار افراد میں ریشن سامنے نہیں آئے. علاقہ مکینوں نے فضا میں بو کی بھی شکایت کی ہے. علاقے میں آلودگی زیادہ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے. واقعے کی اطلاع کے بعد ضلع انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے 3 فیکٹریاں سیل کر کے 4 افراد کو حراست میں لے لیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک میں مزید بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشن گوئی کر دی گئی، جبکہ کراچی میں بلوچستان کی معمول سے تیز یخ بستہ ہوائیں برقرار رہ سکتی ہیں. تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک میں مزید بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی کر دی گئی، جبکہ کراچی میں آج بھی بلوچستان کی معمول سے تیز یخ بستہ ہوائیں برقرار رہ سکتی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں ہفتے کے روز سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی، جو کہ 28 سے 30 جنوری تک ملک کے بالائی علاقوں میں رہیں گی. شدید برفباری سے سڑکیں بند اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات نے تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے. مغربی ہواؤں کے نئے سسٹم کے سبب سندھ کے مختلف اضلاع سردی کی لپیٹ میں رہیں گے. دیہی سندھ کے اضلاع میں ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے.
البتہ کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے سسٹم کے زیر اثر کراچی میں موسم جزوی اور مکمل ابر آلود ہو سکتا ہے۔ شہر کے مضافات سمیت کچھ علاقوں میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ دیہی سندھ کے شہر موئن جو دڑو میں آج کم سے کم پارہ 2 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت کالام میں -16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیارت -12، لیا -11، چترال -9 ریکارڈ، استور قلات -8، کوئٹہ مستونگ -7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ مسلم باغ، عالم جبہ -6، میرخانی، دیر، درویش اور پشین میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب دھند کے باعث صوبہ پنجاب کے بڑے شہروں لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ہلکی دھند اور خشک موسمی حالات کے ساتھ حد نگاہ 2500 میٹر ہے۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے لیے ایئرپورٹ روانگی سے پہلے اپنی ایئر لائن سے رابطے میں رہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔